अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 के साथ इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और आपकी फैमिलीज़ भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं। हनान, आजकल मौसम जो है वो जैसे कि आपको पता है कि रोज़ हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। गर्मियों की तरफ हम लोग तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मौसम की सूरत हाल जो है, कुछ अगर बात करें अगले 24 घंटे में किस तरह के रहने वाले, तो कम अज़ कम टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्रीज रहने वाला है। इसके अलावा हवा का हवा थोड़ी कम ही रहेगी बिकॉज गर्मियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा होती जा रही हैं। बारिश के इम्कानात बहुत कम है और इसके अलावा ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है अगले 24 घंटे में। हनान, इसके अलावा भी बात करें तो आपको पता है कि मौसम जो है गर्मियों का मौसम जो है उसमें ठंडी चीज़ों का जो है बहुत मज़ा आता है, लेकिन बिल्कुल ठंडी चीज़ों का रुझान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है और ख़ास तौर पे गर्मियों के अंदर शिकंजबी जो है वो घरों के अंदर बहुत तैयार की जाती है। और हम भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लिक्विड्स चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होने से बचेगी। हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 62% रहेगा महकमा मौसमियात के मुताबिक। और आने वाले 24 घंटों के अंदर जो है वो किसी किस्म की बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों में जो बारिशें हुई हैं उससे मौसम तो खुशगवार हुआ है, दर्जा हरारत भी कदरे पहले से काफ़ी कम हुआ है, लेकिन अब फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत जो है वो शहर फैसलाबाद के अंदर बढ़ना शुरू। अलबत्ता अगर देखा जाए गुज़श्ता बारिशों की वजह से गंदम की फसल को नुकसान होने के खतरात जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे और किसान काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब महकमा मौसमियात की जानब से ये कहा जा रहा है कि मज़ीद बारिशें नहीं होंगी, तो तब किसान जो है वो काफ़ी मुतमिन और सेटिस्फाइड नज़र आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको कहते हैं आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें, अपने अंदर के फनकार को बाहर निकालें और 30 सेकंड की वीडियो बना के अपनी हमें सेंड करें, व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। उसका टैलेंट जो है वो हम आपका टीवी के ऊपर दिखाएंगे। यही नहीं, आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस भी हम हैप्पी बर्थडे टू यू अब्दुल्ला। और ऑफ कोर्स हमारे पास एक और वीडियो भी है आप लोगों के लिए जो कि हमजा बट की है, वो भी हम देखेंगे। जब आप हमें वीडियो सेंड करते हैं ऑफ कोर्स तो हम लोग भी आपकी सेलिब्रेशन का हिस्सा हो जाते हैं। ना सिर्फ हम बल्कि जो लोग स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वो भी आपकी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के अंदर ढेरों ढेर खुशियां लेके आए और यूं ही आपकी जिंदगी के अंदर जो है आपके अपने जो हैं इसी तरह खुशियां बढ़ते रहें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। ये तो बर्थडे सेलिब्रेशंस थी जो कि हमने आपको दिखाई और उनको बेस्ट विशेस भी हमारी तरफ से दी गई, लेकिन अब हम एक टैलेंट भी आपको दिखाएंगे कि वो टैलेंट भी ऐसा है कि एक शख्स होता है जो अपने जहन में किसी चीज की अक्कासी करता है, अपने जहन में किसी चीज को सोचता है, लेकिन ये हुनर कि जो सोचा जाए उसे अपने हाथों से एक सफ़े पे एक पेज पे उतारा जाए, ये एक गॉड गिफ्टेड चीज होती है। जवेरिया हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि बड़ी जबरदस्त पेंटर हैं। उन्होंने अपनी आर्ट के नमूने कुछ हमें भेजे, आएंगे आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि जवेरिया जो है वो बड़ी जबरदस्त ऑयल पेंटिंग और इसके साथ साथ वाटर पेंटिंग के साथ पेंटिंग्स करती हैं। और पहले स्केच तैयार किया जाता है, खाका तैयार किया जाता है और बाद में उसमें पेंटिंग की जाती है। और जब पेंटिंग तैयार होती है जनाब, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, तो यूं लगता है कि जैसे जादू की छड़ी घुमाई हो और मैजिक के जरिए कोई बहुत जबरदस्त सी पेंटिंग जो है वो तैयार की गई हो। ये हुनर ऐसा होता है कि ये इंसान जितनी प्रैक्टिस करे उतना इंप्रूव करता है। तो जवेरिया का यही कहना था कि वो दिन रात प्रैक्टिस करती हैं इस चीज़ के लिए, और जब किसी चीज़ को सोच लेती है तो अपनी सोच को उस पेंटिंग के जरिए एक्सप्रेस करती हैं कि उनके अंदर क्या चीज़ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इस तरह की ज़रूरी भी है हनान कि हम लोग अपने जो टैलेंट्स हैं, अपने जो हुनर हैं डिफरेंट तरह के, उनको हमेशा ट्राई करते रहा करें कि कोई नई चीज़ें जो हैं हम अपनी हैबिट्स के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर ऐड करें। और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं इन चीज़ों में, लेकिन हाँ, सेफ्टी इज़ अ फैक्टर जिसको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी अगर आप चीज़ कर रहे हैं उसके अंदर अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि आज हम बात करें एक हैवी बाइक एक्सीडेंट के बारे में, जहाँ पे एक शख्स जो है उन्होंने हैवी बाइक पर कुछ स्टंट्स करने की कोशिश की और उसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। तो सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये दिमाग में रखें कि चाहे हम कोई भी चीज़ कर रहे हों, चाहे वो थ्रिल के लिए हो, चाहे वो हुनर के लिए हो, लेकिन हम लोगों ने ये माइंड में रखना है कि हम लोगों ने सेफ भी रहना है, अपनी भी सेफ्टी का ध्यान रखना है और दूसरों की भी। जैसे कि अनान, हम वीडियो दिखाते हैं अपनी ऑडियंस को। बिल्कुल, वीडियो आपको पहले दिखाते हैं और उसके बाद उस पर तबसरा करेंगे। ये वीडियो चेक कीजिएगा।
اور بالکل حنان، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ہیوی بائک وغیرہ جو ہوتی ہے، ہم نے کئی دفعہ سڑکوں کے اوپر بھی دیکھا ہے پاکستان میں کہ لوگ جو ہیں اپنی جو نارمل بائکس ہوتی ہیں ان پہ بھی سٹنٹس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سیفٹی بہت ضروری ہے، اپنا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. اپنی جو تھرل وغیرہ وہ ایک طرف ہے، اگر وہ سیفٹی پریکاشنز کے ساتھ کسی ٹرینرز کے ساتھ کسی سڑک پر نہیں بلکہ کسی اسپیسیفک ایریا میں کیا جائے تو وہ ایک بالکل علیحدہ بات ہے. لیکن سڑکوں پر اس طرح کی چیزیں کرنا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جس انسیڈنٹ کی ہم بات کریں اور ہماری آڈینس کو اب اسکرینز پر نظر بھی آ رہی ہوگی کہ جی آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہیوی بائکر ہے اور ون ویلنگ کر رہا ہے اور یہ ایکسیڈنٹ بہت بری طرح فاطمہ ہوا اور انتہائی بری طرح. کئی لوگ اس طرح سے پہلے بھی پاکستان کے اندر پرفارمنس دیتے ہوئے ذرا یو بوائے بننے کے چکروں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور ایون فاطمہ میں بھی بائک رائیڈنگ کرتا ہوں اور ہمارا گروپ بھی ہے. پوری انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس چیز کے کہ بائکنگ جب بھی آپ نے کرنی ہے، خاص طور پہ اسپیشلی ہیوی بائک پہ جب آپ نے سوار ہونا ہے تو اس کے لیے جیکٹس، ہیلمٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پریکاشنری میجرمنٹس جتنے ہوتے ہیں جس کے اندر گلوز، شوز، ہر چیز لازم و ملزوم قرار دیے جاتے ہیں. سڑکوں کے اوپر تو ایک یہ ہیوی بائک سٹنٹس جو ہیں وہ کرنے ہی نہیں بالکل نہیں کرنے چاہیے. اور اوور سپیڈ کرنا اور آپ اس طرح کے ایکسیڈنٹس آپ ٹائم میں واپس نہیں جا سکتے ہو. آپ کی زندگی ایک دفعہ، اور اسپیشلی اپنی فیملی کا سوچیں، ان لوگوں کا سوچیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں. تو کچھ منٹوں کے فن کے لیے، تھرل کے لیے، کچھ ویڈیوز بنانے کے لیے جو آپ سوشل میڈیا پہ ڈال سکتے ہو، اس کے لیے اپنی زندگی کو رسک کرنا یا کسی اور کی زندگی کو رسک کرنا بالکل بھی صحیح. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جناب آگے بڑھتے ہیں. ایک بہت بڑی خبر کل جو ہے وہ شہر فیصل آباد کے لیے نہیں بلکہ پورے پنجاب کے لیے سننے کو ملی. بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف سے دوبارہ سے بحال کر دیے گئے. 58,000 بلدیاتی نمائندے تھے جو کہ پنجاب کے اندر موجود تھے. گورنمنٹ کے بنتے ہی پاکستان تحریک انصاف کی ان کو اتار دیا گیا تھا، لیکن اب سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق دوبارہ سے ان کو بحال کر دیا گیا ہے. میئر فیصل آباد بھی بحال ہوئے اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے فیصل آباد کے چیئرمین صاحبان تھے، ڈپٹی میئر صاحبان تھے، وہ بھی بحال ہوئے. کل فیصل آباد کے اندر جشن کا سما تھا اور ڈھول کی تھاپ پہ رقص کیے جا رہے تھے، نوٹوں کی بارش کی جا رہی تھی. کارکنان جشن منا رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اب کمر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ٹوٹ گئی ہے کیونکہ بلدیات کا ادارہ بحال ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے مسائل جو گلی محلوں کے تھے وہ بھی اب دور ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، ایسا بلدیاتی نمائندگان کا کہنا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اب دوبارہ سے سولنگ، پی پی سی روڈز اور اس کے ساتھ ساتھ سیوریج کے جو مسائل ہیں گلیوں کے ان کو ختم کریں گے. تو یہ تھا جناب بلدیات کی صورتحال. اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، کیونکہ بریک کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک کے بعد ہمیں بہت ہی جانی مانی پینٹنگ آرٹسٹ جنہوں نے جوائن کیا ہے، اس کے علاوہ فٹف کی ہیڈ بھی رہ چکی ہیں، میری مراد تہمینہ افضل صاحبہ سے. تو ویلکم کرتے ہیں میڈم آپ کو شو کے اندر. میڈم آج آپ کے بہت سارے فن پارے، آپ کے جو پینٹنگز ہیں وہ بھی ہم نے شو کے اندر لگا رکھی ہیں. کیا سوچ آئی آپ کو جب بھی آپ پینٹنگ کرتی ہیں؟ تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ شروع پہ جب کوئی سٹارٹ کرتا ہے تو ہاتھ تو سیٹ نہیں ہوتا اس کا، لیکن آہستہ آہستہ پریکٹس کے ساتھ اسے جو ہے وہ کافی اچھا کر لیتا ہے. اور سوچ کی عکاسی بھی ایک آرٹسٹ اپنی پینٹنگز کے ذریعے ہی کرتا ہے. آپ نے کب سٹارٹ کی؟ کتنی دیر ہوگی آپ کو پینٹنگ کرتے ہوئے؟ اس حوالے سے بتائیں. بیسیکلی میں تو ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہوں، لیکن یہ کہ پینٹنگ ہمیشہ سے ایک میری ہابی رہی اور مجھے ہمیشہ سے بہت پسند رہا ہے. تو بس ابھی ایک کچھ لاسٹ ایئر سے میں نے ذرا فریکوینٹلی کام شروع کیا. کچھ پینڈیمک کا تھا، کچھ ایک اور میری فیملی میں بہت بڑا ایک لاس تھا. بالکل. تو اس وقت کافی زیادہ میں ڈپریشن میں تھی، پریشانی میں تھی. تو لیکن میں نے اس پریشانی کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا. میں نے یہ کیا کہ میں اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ میں اس کو کینوس پہ لے آئی. تو آپ میری پینٹنگز میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ نیچر سے ریلیٹڈ چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ہماری یہ جو پوری کائنات ہے اور اسپیشلی نیچر بہت خوبصورت ہے. تو وہ مجھے ہمیشہ سے بڑی اپیل کرتی رہی. اچھا ویسے میڈم نیچر کی جب بھی بات کرتے ہیں، پچھلے دنوں کیونکہ کلچر ڈے بھی سیلیبریٹ کیا گیا پنجاب کے اندر اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کلچر ڈے جو ہے کلچر منسٹر کی طرف سے انوگریٹ کیا گیا. میں یہاں پہ پینٹنگ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے گاؤں کا منظر جو ہے اس پینٹنگ میں بڑا زبردست طریقے سے، کہ ایک ندی بہہ رہی ہے اور اس کے قریب ایک کچی سڑک
جو کہ گاؤں کے اندر بہت دیکھنے کو ملتی ہیں وہ گزر رہی ہے، اور ہریالی ہے، ہر طرف درخت بھی ہیں، چھاؤں بھی ہیں، کھیت بھی ہیں، تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. آپ کیا کہیں گی کہ ہمارے گاؤں کو دیکھا جائے، اگر جتنے بھی ہمارے فیصل آباد کے ارد گرد کے گاؤں ہیں، یہاں پہ ڈھلتی شام کے منظر دیکھنے لائق ہوتے ہیں. فصلوں کے پیچھے جب سورج چھپ رہا ہوتا ہے، شرما رہا ہوتا ہے، تو وہ جو منظر ہوتا ہے نا وہ بڑا دلکش ہوتا ہے. تو کس طرح سے آپ پینٹنگز میں ان کو اتارتی ہیں؟ کیا ان کی اس سے پہلے آبزرو کرتی ہیں آپ؟ آبزرویشن کو سٹرونگ کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی آبزرویشن بہت سٹرونگ ہونی چاہیے، کیونکہ سم ٹائم آپ کے پاس ہر وقت وہ سین نہیں ہوتا. اگر آپ کی آبزرویشن سٹرونگ ہے تو آپ کے مائنڈ میں وہ سارے لینڈسکیپس چل رہے ہوتے ہیں کہ ٹریز کی کیا پوزیشن ہے، شام کے وقت کیا ہے، مارننگ کے وقت کیا ہے، شیڈوز کیسے ہے. تو میرا یہ تھا کہ نو ڈاؤٹ پاکستان کا کلچر اسپیشلی جو ہمارے ولیج سائٹ ہے وہ بہت خوبصورت ہے. انٹرنیشنل دیکھیں تو سوئٹزرلینڈ وغیرہ اور اس طرح کے جو ہمارے ہیں سارے ایریاز وہ اپنے ماؤنٹینز اور اس بیوٹی سے، لیکن ہمارا جو کلچر دیہات کا ایریا ہے آپ اسپیشلی دیکھیں جب یہ سرسوں کا موسم ہوتا ہے تو اتنی خوبصورت وہ سرسوں کے جو شیڈز ہوتے ہیں، اور اس میں ایسے مطلب میں تو بینگ این آرٹسٹ اس کو کہتی ہوں کہ گرین کے ویریس شیڈز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گرین میں بھی اتنی ورائٹی ہے کہ اگر آپ بیک پہ درخت کو دیکھیں تو وہ ڈارک گرین ہوتے ہیں، پھر اس سے لائٹ، پھر اس سے سارا. تو ماشاءاللہ یہ اور ہم لوگوں کو ایک عام اللہ تعالیٰ ہمیں اگر اس چیز کو سوچے تو واقعی آپ کو ہر جگہ پہ خوبصورتی نظر آئے گی. ایک اور بات یہ کہ آپ کا جو برین ہے، آپ کا دماغ جو ہے، آپ کی سوچ خوبصورت ہونی چاہیے تو ہر چیز خوبصورت نظر آتی ہے. بالکل. اور آپ بات کر رہی تھی کہ کس طرح سے اپنے ڈپریشن سے کوپ کرنے کے لیے یا آپ کی جو پرسنل لائف کے اندر کچھ ڈیفیکلٹیز تھی ان سے کوپ کرنے کے لیے پینٹنگ کو جو ہے سٹارٹ کیا یا اس پہ زیادہ فوکس کرنا شروع کیا. تو بہت سارے لوگ، بہت ساری آڈینس جو ہماری دیکھ رہی ہے، آئی ایم شیور کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس جو ہیں آج کی دنیا میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آج کی زندگی میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو کچھ لوگ جو کہ آئی ایم شیور اپنی، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو آئی تھنک لوگوں کے پاس وقت بھی بہت ہے اور کرنے کو بہت کم چیزیں. تو کوئی ایسے لوگ جن کو پریویسلی کوئی ایکسپیرینس نہ ہو تو وہ کس طرح سے پینٹنگ کو سٹارٹ کریں؟ کیا کوئی بیسک ٹپس اگر آپ دے سکتے ہیں؟ جی کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے پینٹ کرتے ہوئے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو آپ اپنے لو سائڈ پہ لے کے جائیں، ایزی چھوٹے سائز میں اس کو ڈرا کریں. کینوس کے علاوہ آپ اس کو کوئک اسکیچنگ میں آپ اس کو کسی دن میں انشاءاللہ آؤں گی تو یہاں پہ ڈیمونسٹریٹ کروں گی کہ آپ کیسے ایزیلی پینٹنگ بنا سکتے ہیں، سارٹ آف ورک شاپ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو آپ کی اپنی آپ کسی کو کاپی نہ کریں. سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی تھاٹ ہے. اب جیسے آپ یہ والی میری پینٹنگ دیکھیں تو اس میں میں نے یہ بیک گراؤنڈ ڈارک کی ہے. بیسیکلی یہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ڈپریشن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ڈارک سائڈ ہوتی ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اپیرنٹلی میں نے اس میں فلاور ایڈ کی ہیں جو کہ وائٹ کلر، بلو کلر کو ایڈ کرے، جو کہ پیس کو، سکون کو ایڈ کر رہے ہیں. تو اپنی جو تھاٹس ہیں، اپنی فیلنگز کو آپ پینٹنگ میں اس طرح سے ڈپکٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، یہ فلاور جو اس کی زندگی میں تمام پریشانیوں کے باوجود بھی کہیں کہیں آ جاتی ہے. تو میڈم یہ جو سوچ ہے ان چیزوں کے ذریعے ایکسپریس کرنے کے لیے بڑی مہارت چاہیے ہوتی ہے، اور ایک آرٹسٹ ہی دوسرے آرٹسٹ کی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. لیکن ایک عام شخص جو ایگزیبیشن دیکھنے جاتا ہے، جیسے ہماری آپ کی ملاقات بھی ایگزیبیشن پہ ایک دو دن پہلے ہوئی تھی، تو وہاں پہ ایک عام شخص جو جا رہا ہے اس سے ان چیزوں کی اندر کی گہرائی کس طرح سے معلوم ہوگی؟ دیکھیے بیسیکلی خوبصورتی ہر انسان کو پسند ہوتی ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک انسٹنکٹ ایڈ کی ہوئی ہے کہ ہمیں خوبصورت چیز ہمیشہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو دیکھیں جو بھی ایگزیبیشن دیکھنے جاتا ہے ان کو کوئی نہ کوئی اس میں ایک ڈیپتھ نظر آتی ہے، ایک فیلنگ نظر آتی ہے، ایک انٹرسٹ نظر آتا ہے. ادروائز دیکھیں ہم اپنے اب گھروں میں آپ یقین کریں کہ اگر آپ کے گھر میں پینٹنگ لگی ہوئی ہے تو آپ کو خود کمفرٹیبل جو ہے ایک انوائرمنٹ فیل ہوتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس جگہ کو خوبصورت، آپ کسی کارنر پہ بیٹھے سکون سے بیٹھے. ایمٹی والز آپ کو تھوڑا سا ڈپریس کریں گی. میں ایک عام انسان کی فیلنگ کو شو کر رہی ہوں، لیکن وہیں پہ اگر آپ نے کوئی پینٹنگ لگائی ہوئی ہے تو آپ ضرور بیٹھ کے اس کو تھوڑی دیر آبزرو کریں گے، دیکھیں گے، اور آپ کو کافی سکون ملے گا. تو یہ اینٹی ڈپریشن بھی ہے. ہمارے یہاں اسپیشلی فیصل آباد میں بہت کم ٹرینڈ ہے کہ ہم پینٹنگز کو خریدیں اور ان کو کریں، لیکن آئی تھنک کہ یہ آپ کی ایک طرح کی تھیراپی ہے. آپ ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بجائے اگر آپ اپنے انوائرمنٹ کو خوبصورت بنائیں، سراؤنڈنگ کو خوبصورت بنائیں، تو آپ کی آدھی بیماری، کیونکہ دس از مائی اون آبزرویشن، اور میں نے یہ خود
اپنے اندر اس چیز کو کیا ہے. ناظرین یہاں پہ میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ میڈم کے آفس میں آپ جائیں, میڈم کے گھر چلے جائیں, ان کے روم کے اندر دیکھیں تو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ذریعے ہر چیز کو ویل مینج طریقے سے آرگنائز کیا ہوتا ہے. پیاری پیاری سی پینٹنگز لگائی ہوتی ہیں اور اپنے روم کو سجایا ہوتا ہے ان کے ساتھ. اور یہ جو ابھی بات کر رہی تھی نا کہ اینٹی ڈپریسنٹ کا یہ کام کرتی ہیں, تو اس چیز کا میں عینی شاہد ہوں کہ میڈم نے جس طرح سے روم کو سجایا ہوتا ہے, بندہ ایک بار اندر جا کے ان پینٹنگز کو دیکھ کے آپ کی اپنی اندر کی جو ڈپریشن ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اتنے خوبصورت منظر جو ہیں ان پینٹنگز کے ذریعے عیاں کر رہی ہوتی ہیں میڈم. تو میڈم یہ ہنر کس طرح سے, انٹیریئر ڈیزائننگ کا بھی ہنر آپ کے اندر موجود ہے اور یہ میں نے اچھے سے آبزرو کیا. یونیورسٹی کے اندر بھی ایون آپ کو کوئی بھی روم دیا جائے آپ اسے بڑے اچھے سے ویل مینج طریقے سے آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ زبردست سا بنا دیتی ہیں, سجا دیتی ہیں. یہ ہنر کہاں سے آیا آپ کے اندر؟ بیسیکلی دیکھیے میں اس چیز پہ ہوں کہ جو آپ ڈیکوریٹ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ مہنگی چیزیں ہوں. سم ٹائم آپ کی پرانی چیز کو ہی تھوڑا سا اس کو چینج کر کے آپ اسی میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے اس کو رینیو کر سکتے ہیں. تو جیسے آپ کے صوفاز ہیں, اب ایک صوفے کو دوبارہ سے پوشش کرنا بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ ریلیٹڈ کوئی ایسے کوشنز وغیرہ اس پر ایڈ کر لیں. سیکنڈ یہ کہ کوئی پینٹنگ ایک تھیم لے لیں. اب آپ کو میں بتاؤں کہ اب ورلڈ وائڈ جو ٹرینڈ ہے انٹیریئر کا بھی وہ اس طرح سے کسی ایک ٹاپک پہ ایک تھیم پہ جو ہے وہ انٹیریئر کیا جاتا ہے. جیسے ہم اپنی ڈریسنگ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک تھیم ہوتا ہے, تو انٹیریئر کا بھی جیسے تھیم ہے آپ اس کو سپرنگ کا تھیم لے لیں, آپ فلورل پہ کر لیں, آپ آٹم پہ کر لیں, آپ یہ سفاری تھیم جو بڑا آج کل پسند کیا جاتا ہے اس پہ کر لیں. تو اس سے ریلیٹڈ آپ چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں, آپ وہ کر کے اس کو پھر ڈسپلے کر دیتے ہیں. آج کل تو نیوٹرل جو کلرز ہیں وہ بھی بہت ان ہے اور ان کے ساتھ کمبینیشن یوزلی ہوتا ہے کچھ برائٹ یا اسٹرانگ کلرز کا. کبھی ہم یہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے جو روم کی والز ہوں گی وہ اتنے برائٹ کلرز کی ہوں گی. بالکل. تو وہ بھی اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک وال جو ہے وہ ایک برائٹ کلر کی کر لیتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے انٹیریئر اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کر لیتے ہیں. تو وہ یہ کہ ڈفرینٹ کلرز کی رکھنے کے بجائے, کیونکہ وہ آپ کے آئی کو ڈسٹرب کرتا ہے, تو جب ایک تھیم, اور جیسے آپ کا اسٹوڈیو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے, آپ نے بھی اس میں ایک کلر کو کیا ہوا ہے, ایڈ کیا ہوا ہے, اور اسی سے وہ بڑا انٹر ریلیٹڈ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑا اچھا انٹیریئر آپ کے اس کا ہے. تو اسی طرح ہر جگہ کا اسی حساب سے اگر کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. تو مجھے پتہ ہے کہ ہماری جو بہت ساری آڈینس اس ٹائم پہ دیکھ رہی ہوگی وہ بھی اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز ایڈ ضرور کرنا چاہیں گے. وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے جو لیونگ روم ہے یا بیڈ روم ہے یا کوئی ڈائننگ روم ہے اس کو جو ہے اور بیٹر بنا سکے. تو کیا ایزی ٹیکنیکس اگر آپ کوئی بتا سکے جو آج کل ٹرینڈی بھی ہوں, اور جیسے کہ آپ نے کہا بچت بہت ضروری ہے, مجھے پتا ہے ہر ہاؤس وائف, ہر عورت چاہتی ہے کہ وہ پیسے جیسے بھی بچا سکتی ہو وہ ضرور بچائیں. تو کوئی ٹپس اگر آپ دیں کہ کس طرح سے ڈیکوریٹ بھی کیا جا سکے اور کیا چیز ٹرینڈ میں ہے ابھی جو بھی آڈینس دیکھ رہے ہیں ان کے لیے. اچھا دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کا کوئی روم کا سائز چھوٹا ہے یا آپ کا لیونگ روم ہے یا آپ کا ڈائننگ روم ہے, تو اس میں آپ کنسول کے ساتھ آپ میرر ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرر کے لیے بہت ضروری یہ نہیں کہ بہت ہیوی فریم ہو, کوئی بڑا سا اچھا سا ڈیسنٹ سا ڈیلیکیٹ سا اس کا فریم کر کے آپ کنسول کے نیچے. میرر کا جو سائز ہے وہ کتنا, وہ آپ دیکھ لیں اس کا سائز 4 فیٹ ہو جائے, 4x2 کا ہو جائے, اٹس انف اکارڈنگ ٹو یور روم. تو اس پہ یہ کہ ایک ڈیپتھ آئے گی اور ایک روم جو ہے وہ اس کی بڑا لگے گا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ کنسول بڑا آپ کو ایزی رہتا ہے, کیونکہ اس کے اندر جیسے ڈائننگ روم کو آپ دیکھا جائے تو اس کے اندر اوپر آپ اپنے جب آپ کے گیسٹ آئے تو اس میں آپ اس میں اپنی کھانے کا سامان ڈشز وغیرہ رکھ سکتے. اسی طرح لیونگ روم میں بھی بہت زیادہ ہیوی جو ہے نا فرنیچر اور ہیوی چیزیں آپ بالکل نہ کریں, اکارڈنگ ٹو یور روم سائز ہونا چاہیے سب سے پہلے. یہ نہیں ہمارے تو یہ رواج ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا صوفہ جو ہے تو وہ ایک تو روم کو بھی کافی زیادہ وہ کر دیتا ہے, کنجسٹڈ کر دیتا ہے, اور دوسرا اس میں بالکل بریدنگ سپیس نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے جو آپ فرنیچر کی آپ کی جو چوائس ہے وہ آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ جو آپ کے روم کے سائز کے مطابق ہو. اور دوسرا یہ کہ
جو نئے گھر بنانے والے ہیں تو ہر کمرے کا ایک ڈفرینٹ کلر ہونا چاہیے, ڈفرینٹ کلر کمبینیشن اور ڈفرینٹ تھیمز ہونے چاہیے. تو اس سے پھر یہ کہ آپ کا جو ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ, جیسے براؤن ہے تو سارے پورا گھر میں براؤن نہیں ہونا چاہیے, تو اس کو آپ ویریشن کریں کہ ڈفرینٹ کا, تاکہ آپ جس روم میں بھی جائیں آپ کو اپنا, ضروری نہیں کہ آپ نے گیسٹ کے لیے کرنا ہے, دکھانے کے لیے کرنا ہے. ایون میڈم اب تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنا گھر بناتے ہیں تو اسپیشلی انٹیریئر ڈیزائنرز ہائر کرتے ہیں کہ ہمیں مینج کرنے کا پتہ نہیں چل رہا, آپ صرف یہ بتائیں کہ چیزیں مینج کس طرح سے کرنی ہے, کس کس جگہ پہ اور کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں. تو اس کے لیے بھی ایک مکمل اب فیلڈ بن چکی ہے, لوگ بڑے پیسے ارن کر رہے ہیں. اس فیلڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہی فیلڈ ہے جیسے میں بھی آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ انٹیریئر ڈیزائنر کوئی ہائر کریں, اس کے لیے آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اب جیسے لائٹ افیکٹس بہت زیادہ آپ کے روم میں ہوتا ہے کہ برائٹ لائٹس میں کر لیں یا یلو میں کر لیں یا ڈے لائٹس کے افیکٹ ہوتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ جو پلانٹس ہیں, جو ہمارے انڈور پلانٹس اور آؤٹ ڈور پلانٹ, یہ بہت فیسینیٹ کرتے ہیں, تو یہ بھی گھر کی ڈیکوریشن میں ان کی بہت ہیلپ ہے. اور سیکنڈ یہ کہ پینٹنگز کے ساتھ, اس لیے نہیں کہ میں خود آرٹسٹ ہوں, پینٹر ہوں, تو میں اس لیے نہیں, جسٹ ایز اے انٹیریئر ڈیزائنر میں کہوں گی کہ پینٹنگز بہت زیادہ جو ہے وہ گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. تو اسی طرح جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ اکارڈنگ ٹو دا کلر اسکیمز, آپ اس میں انہی کلر اسکیمز کے حساب سے آپ پینٹنگز کی کلیکشن کر کے سرچ کر کے وہ آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں. یہ آپ کلر اسکیمز کی بات کر رہی تھی, اب دیکھیں جیسے میرے جیسا کوئی اگر بندہ ہو, اس کو نہ کلر اسکیمز کا اتنا پتا ہو, اور آئی ایم شور میری آڈینس جو ہے وہ زیادہ جانتی ہے کلر اسکیمز کے حوالے سے, آپ ان سے بھی زیادہ جانتی ہوں گی. تو اگر آپ سجیسٹ کریں کوئی کلر اسکیم اسپیسیفکلی لیونگ روم کے لیے یا بیڈ روم کے لیے. اب دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ کی چوائس پوچھوں گی کہ آپ کو کون سے کلر پسند ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ایز اے کلائنٹ آپ مجھے ایک دو بتائیں گے کہ جی مجھے بلو کلر پسند ہے یا مجھے لائٹ پیچ کلر پسند ہے یا کچھ اس طرح کا. تو پھر سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی وال کو اسی حساب سے پینٹ کرنا ہوگا. اب یہ کہ جیسے پیچ کے ساتھ آپ چاہ رہی ہیں کہ وال لائٹ ہے تو اس کے ساتھ کوئی کنٹراسٹ ہو, بالکل ٹھیک ہے, تو پیچ کے ساتھ آپ کو گرے کلر کا کنٹراسٹ بہت اچھا لگے گا. بیک گراؤنڈ اگر آپ کی پیچ ہے تو آپ کی جو فرنیچر ہے وہ گرے کے ڈفرینٹ شیڈز کے ساتھ ہو جائے, اور اس کے ساتھ آپ پنک ایڈ کر سکتے ہیں اس میں. جیسے کسی جگہ پہ آپ فلاور کی ڈیکوریشن کرنا ہو تو آپ پنک کلر کے جو ہے فلاورز وغیرہ وہ کر سکتے ہیں. اس طرح سے تھوڑا سا جب آپ ایک چیز بیک گراؤنڈ کو کہیں گے تو اس کے ساتھ پھر کنٹراسٹ اس کے تھوڑے سے آپ فرنیچر کریں گے تو وہ زیادہ اٹریکٹ کرے گا. یہ بہت مزے کا آپ نے کمبینیشن بتایا, اینڈ آئی ایم شیور یہ لائک ایک سیکرٹ پتہ چل گیا مجھے, میں یہ ٹرائی کروں گی اپنے گھر پہ. ضرور. اور اس کے علاوہ آئی تھنک انٹیریئر ڈیزائن یا آرٹس جو ہوتے ہیں اسپیسیفکلی وہ کمپیریٹیولی مشکل فیلڈز سمجھی جاتی ہیں. سمجھا جاتا ہے کہ ان میں زیادہ ترقی نہیں ہے, ان کے اندر آپ اتنا پیسہ نہیں کما سکیں گے جتنا دوسری فیلڈز کے اندر کمپیریٹیولی کما سکیں گے. اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے یہ جو فیلڈز ہیں ان کو اوائڈ کر جاتے ہیں. ان کا شوق ہوتا ہے, ان کا پیشن ہوتا ہے, لیکن وہ ان میں نہیں جاتے. تو کتنا ضروری ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی کے اندر, اگر آپ فار ایگزامپل انٹیریئر ڈیزائنر بننا چاہ رہے ہیں یا آپ آرٹس کے اندر پینٹنگز کے اندر جانا چاہ رہے ہیں, تو کتنا ضروری ہے کہ آپ کی ایجوکیشن بھی بیچلرز یا ماسٹرز جو ہے اس میں ریلیونٹ ہو, یا کافی ہوگا کہ اگر آپ کوئی کورس کر لیں بعد میں یا ساتھ ساتھ کیری آن رکھیں. اس حوالے سے کیا چیز ہے جو کہ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے اس فیلڈ میں آگے جانے کے لیے؟ سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ نے اس کو ایز اے کیریئر اڈاپٹ کرنا ہے تو اس میں ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اچھا. کیونکہ اسی ایجوکیشن کے ساتھ ہی آپ کو آگے فردر, اور دوسرا یہ کہ ڈیفینیٹلی جو ٹیچرز ہیں جو ان کو پڑھانے والے ہیں ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو ایک نیچرل تو سب میں ہوتا ہے, کسی نہ کسی کو شوق ہوتا ہے, کسی کو فیشن ڈیزائنر کا شوق ہوتا ہے ڈیزائننگ کا, کسی کو ٹیکسٹائل میں. تو سب سے پہلے اپنا انٹرسٹ ہونا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد ریلیونٹ انسٹیٹیوشن بہت ہیلپ کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس میں یہ کہ ان کے پالش ہو جاتے ہیں, اور جو مطلب آپ 4-5 سال میں جو ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اتنا زیادہ آپ لرن کرتے ہیں, نیشنل انٹرنیشنل ٹرینڈز وغیرہ, تو یہ ضروری ہے. اور جو یہ بات ہے کہ جاب کا یا کیریئر کا, تو میں سمجھتی ہوں اس وقت ٹاپ پہ ڈیزائنر جو ہے نا, بالکل ڈیزائنرز کو ٹیکسٹائل کے اندر بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایون فیشن اور لرنڈ لیبر جو ہے یا پھر لوگ جو ہیں
لوگوں کو مل ہی نہیں پا رہے. ایون ٹیکسٹائل آنرز بھی یہاں پہ آتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کی اس وقت ضرورت ہے, اور بہت سارے ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پہ اب خواتین مردوں سے زیادہ کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس اچھی پوسٹ مردوں سے زیادہ ہیں. تو اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فیلڈ جو ہے اس میں بھی اب بوم آ رہا ہے. لیکن میں آپ سے, کیونکہ آپ ہیڈ بھی رہی ہیں فٹف کی, تو میں اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے کی نسبت اب کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس فیلڈ کی طرف راغب ہو رہے ہیں, کیونکہ آج سے 5 سے 10 سال پہلے دیکھا جائے تو زیادہ تر گھر والوں کی لوگوں کی یہی خواہش ہوتی تھی بیٹا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے, تو اب اس فیلڈ کی طرف بھی رجحان بڑھنا شروع ہو گیا ہے. کتنا فرق ہے؟ میں سمجھتی ہوں 100% ڈفرینس آیا ہے, کیونکہ جب میں 13 ایئرس میں نے وہاں پہ ایز اے ہیڈ رہی ہوں تو شروع میں ہمیں بہت مشکل سے ہائرنگ کرنی پڑتی تھی اور کم آتے تھے اسٹوڈنٹس ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. لیکن اب یقین کریں کہ میکسیمم جتنی سائنسز کے سبجیکٹ میں آتے ہیں اسٹوڈنٹس کی انکوائریز آتی ہیں یا اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, سائڈ بائی سائڈ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی. تو اور اسی وجہ سے ہم نے اب ایوننگ پروگرام بھی 2 سال ہوئے اسٹارٹ کی ہے, اور ماشاءاللہ ایوننگ میں بھی اسی ریشو سے اسٹوڈنٹ ہے. ہمارے چاروں ڈسپلنس میں نا, ہمارے پاس ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے, فیشن ڈیزائننگ ہے, گرافک ڈیزائن ہے, اور یہ جو ہے پینٹنگ ہے. تو یہ فیشن, ٹیکسٹائل, گرافکس اینڈ پینٹنگ میں مطلب ٹاپ لیول کے مارننگ ایوننگ میں اسٹوڈنٹس ہیں. بالکل بالکل. اور یہ وومن ریشو کس طرح کا ہے کہ مطلب کیا لڑکیاں بھی اس طرف آ رہی ہیں؟ نہیں 50-50 ہے, لڑکے بھی اسی طرح اور لڑکیاں بھی. مطلب لڑکیاں بھی ہمارے اس میں ہیں, اور ماشاءاللہ ہماری 100% جاب پلیسمنٹ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی, ہماری یونیورسٹی کی, کہ ابھی ہمارے اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو فوراً ہی ان کو جاب جو ہے وہ آفر ہو جاتی ہے, اور اپنی فیلڈز میں سب ماشاءاللہ بڑے اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میڈم, اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. میڈم تہمینہ افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کریں گے. میڈم ویسے بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ بہت عجیب و غریب چیزیں جو آرٹسٹوں کی ہوتی ہیں وہ ملینز آف ڈالرز میں بکتی ہیں. اب ریسنٹلی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز بڑی فیمس ہوئی کہ ایک آرٹسٹ تھا, اس نے بلینک پیج کے اوپر جا کے بنانا کو چسپا کر دیا, اور وہ بھی کئی تھاؤزنڈز آف ڈالرز میں جو ہے وہ سیل آؤٹ ہوئی. آپ کیا کہیں گے, آرٹسٹوں کی چیزیں اتنی مہنگی کیوں بکتی ہے؟ کیا یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, یا پھر واقعی ہی میں فن لور جو لوگ ہوتے ہیں, جو آرٹسٹوں سے, ان کے کام سے محبت کرتے ہیں, وہ اتنا پیسہ خرچتے ہیں؟ بیسکلی دیکھیں, جو کریٹر ہے یا آرٹسٹ ہیں, کوئی نئی چیز, آئیڈیا جب بھی آپ, جو پہلے کبھی کسی نے کوئی کام نہ کیا اور جب وہ کیا جائے وہ ہمیشہ اپیل کرتا ہے. تو اسی طرح ہی جب ایک نئی چیز پہلی دفعہ آن ایئر آتی ہے یا لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ایک نیا آئیڈیا ہوتا ہے. اب اس میں جو اس نے اس طرح سے بلیک پیپر پہ جو آپ بتا رہے بنانا اس نے پیسٹ کیا, تو اس کے پیچھے اس کا کوئی کانسیپٹ تھا, کوئی آئیڈیا تھا, آئیڈیالوجی, وہ اٹریکٹ کی. اور اس کے بس یہ ونس ایک آئیڈیا جب ایک دفعہ بنا وہ دوبارہ نہیں بنے گا, تو اس کے ایک پرائز جو ہے وہ اس میں اگر بات کی جائے یہاں پہ پرنٹرز جو پرنٹنگ بناتے ہیں ہمارے پاکستان کی نسبت, اگر باہر یو کے یا امریکہ وغیرہ میں دیکھا جائے, پرنٹرز کو, آرٹسٹ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, اور ان کی پینٹنگز کو ملینز آف ڈالرز میں خریدا بھی جاتا ہے. بالکل بنسبت پاکستان یہاں پہ دیکھا جائے آرٹسٹ بہت اچھی اچھی پینٹنگز بناتے ہیں, ایون کئی پینٹنگز بنانے میں مہینوں بھی لگ جاتے ہیں. اس کے باوجود اس کے عوض ان کو جو معاوضہ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. معاوضہ بھی تب ملے گا نا جب کوئی بائر ہوگا, بائر تب ہوگا جب کوئی سمجھنے والا ہوگا, سمجھنے والا وہاں ہوگا جہاں شعور ہوگا, اور شعور وہاں ہوگا جہاں علم ہوگا, اور علم وہاں ہوگا جہاں پہ علم سکھانے والی گورنمنٹ ہوگی یا پھر بچوں کو علم دیا جاتا ہوگا. تو ہمارے معاشرے میں یہ قدغن جو ہے یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس میں اس طرح سے بہتری نہیں آ رہی جس طرح سے ایک مہذب معاشرے کے اندر آنی چاہیے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں بالکل اس چیز سے ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں اس حساب سے جو آرٹ ہے اس کی پذیرائی نہیں ہو رہی, اور واقعی یہی بات ہے کہ اگر گورنمنٹ کے لیول پہ یا اس سطح پہ اگر آرٹسٹ کو پذیرائی دی جائے اور ان کو اپریشیٹ کیا جائے تو اس کو ضرور ہم بھی, جیسے آپ نے اگزامپل دیے, کہ وہاں پہ کیا جائے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے ہاں زیادہ تر ٹرینڈ ہے کہ پیسہ جمع کیا جائے.
آپ باہر دیکھیں جیسے شعور کی بات کی جائے تو وہ لوگ پیسہ جمع نہیں کرتے, ان کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ چاہے ملینز میں ہو وہ اس کو فوراً پرچیز کر لیتے ہیں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. لیکن یہاں پہ یہ چیز نہیں, یہ کہتے کہ ہم 20,000 کا 2 لاکھ کا 4 لاکھ کا کپڑا تو پہن لیں لیکن 20,000 کی ہم نے پینٹنگ نہیں خریدنی, وہ بھی ان کو 20,000 بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے. تو وہ ایک انٹرسٹ کی بات ہے, ایک شعور کی بات ہے. لیکن میں سمجھ رہی ہوں کہ آہستہ آہستہ ماشاءاللہ اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں یہ ضرور ایک میرے ذہن میں ابھی سوال آیا, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا چیز ہے جو کہ پینٹنگ کو مہنگی بناتی ہے؟ مطلب پینٹرز تو سب ہیں, ایک بہت ہائی فائی کوالیفائڈ پینٹر ہے, اس کی پینٹنگ ملینز آف ڈالر میں, اور ایک جو نارمل پینٹر ہے اس نے بھی ویسی ہی تیار کی ہو تو وہ چند ہزار کی ہوتی ہے. مونا لیزا کی جیسے پینٹنگ ہے یا دیگر پینٹنگز ہیں وہ بڑی فیمس ہے اور ملینز آف ڈالرز میں بکتی ہیں. تو اس میں کانسیپٹ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ کیا سوچ کی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے بڑے پینٹر؟ سوچ کی بھی ترجیح ہے, لیکن جب ایک آرٹسٹ کام کرتا ہے تو اس کا ایک نام بن جاتا ہے. ایک جیسے اب چغتائی ہو گئے یا استاد اللہ بخش ہو گئے یا مونا لیزا کی بات لینارڈو ڈیونچی, اب یہ کروڑوں اربوں ڈالر میں بھی, کیونکہ انہوں نے اتنا کام کیا, اتنا ایک سگنیچر ہی کافی ہوتا ہے. ایک یعنی نام بکتا ہے پھر کام نہیں بکتا. کوئی شک نہیں کہ ابھی یہ چیز ہے کہ نام جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہوگا, آپ کا کام ہوگا, آپ نے ایک لکیر بھی ڈالی ہوگی پینٹنگ میں تو لوگ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے, یہ کیونکہ ان کے نام کا ہے. تو یہ ٹرینڈ تھوڑا آہستہ آہستہ بھی ہے. سیکنڈ یہ کہ جو آرٹ لور ہیں, ہمارے ہاں 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک تو جیسے نام والی بات ہوگی, دوسرا جو آرٹ لور ہے اس کو آپ کی ایک سٹروک میں ہی کوئی نہ کوئی اس کو ایسی چیز اپیل کرے گی کہ وہ کہے گا کہ نہیں بس یہ میں نے ہر حال میں پینٹنگ لی. کیونکہ دیکھیں میں اگر کوئی پینٹنگ بناتی ہوں نا تو وہ ایک دفعہ بنے گی, دوبارہ مجھ سے نہیں بنے گی. جو آپ کی اپنا ہاتھ کا کام ہوتا ہے, جو آپ پینٹر ہوتا ہے, وہ دوبارہ وہ چیز نہیں بنا سکتا. تو یہ ایک بس ونس ایک آپ کا سمجھ لے کہ ایک آپ کا یہ ایک خاص اسپیسیفک جو ہوتی ہے نا وہ پینٹنگ ہوتی ہے, وہ دوبارہ اس کی ریپیٹیشن نہیں ہو سکتی. بالکل. تو بیسیکلی میں خود اگر مجھ سے کہا جائے تو یہ جیسے ایک ماں کو بچوں سے پیار ہوتا ہے, تو میرے لیے ہر پینٹنگ اتنی اہمیت ہے کہ جب یہ سیل ہو جاتی ہے تو میرے ذہن میں رہتا ہے کہ نہیں وہ دوبارہ تو بننی نہیں ہے, اور ایک اٹیچمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو میرے لیے تو ہر پینٹنگ جو ہے وہ ویلیویبل ہے. اسی طرح جو آرٹ کو سمجھتے ہیں وہ ایک سٹروک کو بھی, ایک کلر کو بھی, ایک لائن کو بھی وہ ان کو اپیل کرتی ہے. ان کے اپنی اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, کوئی ان کا ہوتا ہے جو خریدنے والے ہوتے ہیں. بالکل. تو جو پینٹر کے کلیکٹرز ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ابھی پاکستان میں کافی لوگ ایسے ہیں, کراچی میں آپ دیکھیں, اسلام آباد میں دیکھیں, لاہور میں بہت زیادہ پینٹنگ, ان کو نے تو پورے اپنے جو گھر ہیں وہ انہوں نے ڈیفرنٹ آرٹسٹ کے کام سے جو ہے وہ سارے ڈیکوریٹ کیے ہوئے ہیں. اور وہ جہاں جاتے ہیں ایگزیبیشن ہوتی ہے تو وہ پہلے اپنی جا کے وہ پرچیز کر لیتے کہ جی ہمارے لیے ہے, چاہے وہ کتنے میں ہی ہوں. تو لیکن یہ کہ بیسیکلی یہ چیز آپ کو جیسے آپ میوزک سنتے ہیں تو ایک آپ کو سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے, آپ اس ٹائم کو انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح یہ آرٹ کے جو ہر شعبہ جات ہیں, چاہے وہ میوزک ہو جائے, چاہے وہ ایکٹنگ ہو جائے, چاہے وہ پینٹنگ ہو جائے, یہ آپ کو ریلیکس کرتی ہے. اور یہ بڑا ضروری بھی ضروری ہے. اور اب میں آپ کو بھی بتاؤں جتنا یہ ڈپریشن کا دور گزرا ہے, یہ کرونا اور یہ سارے ہمارے جو حالات ہیں, ان میں یہ چیزوں کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک ہماری گورنمنٹ کو اس کو تھوڑا سا نا زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. چاہے ایس او پیز کو ہم فالو کر کے پینٹنگ ایگزیبیشن, کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے جب کوئی وزٹر وہاں آئے گا اور وہ پینٹنگ دیکھے گا تو اس کے ذہن سے جو ڈپریشن ہے یہ ساری چیزیں وہ نکل جائیں گی, اور گھر آ کے بھی ان کو وہ چیزیں یاد رہیں گی. ویسے میڈم بائر ہیں ان کے؟ جی بالکل ہیں. کتنا آپ کو فرق پچھلے 5 سالوں سے نظر آ رہا ہے؟ پہلے سے بہت فرق ہے, کیونکہ جیسے میں بتا رہی ہوں کہ لوگ اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں, اپنی ڈریسنگ کو میں اپنے آپ کو تھوڑا آپ دیکھیں پچھلے سالوں سے چینج آیا ہر چیز میں. میڈم موسٹلی جو میں لوگوں کو آبزرو کرتا ہوں, بڑے مالز کے اوپر پرنٹڈ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم پیسوں میں بھی مل رہی ہوتی ہیں اور بڑے فائن ریزلٹس بھی ان کے ہوتے ہیں. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے پرچیز کر کے روم میں لگا لیا جائے. اب لائیو پینٹنگ کا حساب وہ نہیں ہوتا, اس پہ محنت درکار. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ یہ ایک ایکسکلوسیو پیس ہوتا ہے. ریپلیکاز تو آپ کو بہت مل جائیں گے پرنٹنگ فارم, لیکن ایک جو آپ ان پینٹنگز میں دیکھیں جو ایک سٹروک ہے, جو کلرز ہے, مطلب تصویریں خود بولتی ہیں, تو وہ پرنٹ میں, اور پھر ایک پرنٹ 10 گھروں میں لگا ہوگا, ڈیفرنٹ جگہوں پہ نظر آئے گا. اب یہ پینٹنگز ہیں, یہ ایک ایکسکلوسیو ہے, یہ آپ کو
کہیں کسی اور جگہ نظر نہیں آئے گی. اور اس میں جی فاطمہ، میں اصل میں نا دیکھیں جب ہم یہ بات کر رہے تھے نا وائب کی اور ریلیکسنگ چیزوں کی، سب سے صحیح جو پینٹنگ ہے جو آپ کو کام فیل کرائے، جو ریلیکس فیل کرائے، بیکاز اتنے سارے آپشنز ہیں. مجھے تو پھول بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، مجھے لینڈسکیپ بہت اچھا لگ رہا ہے، ڈفرینٹ کلرز بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن سب سے سودنگ انوائرمنٹ اگر آپ نے کریٹ کرنی ہو تو یہ کون سی لینڈسکیپ اچھا رہے گا، فلاورز اچھے رہیں گے، کیا چیز ہمیں اپنی سراؤنڈنگز میں انکارپوریٹ؟ سب سے پہلے بات کہ ہر انسان کا ایک اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، اپنے انٹرسٹ سے ہی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے میرا انٹرسٹ زیادہ تر نیچر میں ہے، کئی لوگوں کو کیلیگرافی بڑی پسند ہے، کئی لوگوں کو اسٹل لائف بڑی پسند ہے، کئی ایک کو ہیومن فگرز، جو ہیومن فیسز وغیرہ جو پورٹریٹس ہوتے ہیں وہ پسند ہے. میں اس پہ نہیں بات کر سکتی کیونکہ ہر ایک کا انڈیویجول انٹرسٹ ہے. ہر انسان اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے وہ اپنے لیے جو ان کے لیے ریلیکسنگ انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کرتا ہے. بالکل، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے موڈ کے حساب سے چیزوں کو جو ہے وہ سیٹل کرے. تو بہت شکریہ میڈم آج کے شو میں آنے کے لیے. آپ کی پینٹنگز نے ہمارے شو کو 4 چاند لگا دیا. ونس اگین آپ کا بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا کچن کا سیگمنٹ جو ہے اس میں روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی چٹپٹی چیزیں جو ہیں وہ بنانا ہم آپ کو سکھاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے جو کہ نئی سے نئی ڈشز جو ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے شیف جو ہیں یو کے شیف، ان کی طرف سے کافی کچھ بنانا جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے. تو آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے شیف یو کے موجود ہیں، تو ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم شیف. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک. شیف کیا تیار کر رہے ہیں آج؟ کریمی جلفریزی بنے گی سر آج تھائی چکن میں. کریمی جلفریزی جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. ہاں جی، اور کریمی جلفریزی تیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹ چاہیے ہوں گے اور ریسیپی کیا؟ ہمارے پاس 2 پیاز تھے، اونین، اس کو کٹ کیا، اس کو ہم نے براؤن کیا سر، اور تاج کوکنگ آئل میں. اس کے بعد ہمارے پاس 3 ٹماٹر تھے، اس کو ہم نے کٹ کیا ہوا. یہ براؤن پیاز ہو گیا، ہم اس کے اندر ڈالیں گے. ہمارے پاس تھائی کا چکن تھا سر، ہاف کے جی ہمارے پاس تھائی کا چکن تھا، اس کے ہم نے کٹ کیا کیوب کٹنگ چھوٹے، تاکہ ایزی ہو جائے جلدی. اور ہمارے پاس کریم ہے، فریش کریم 1 کری سپون ہے. ہمارے پاس جو ٹیسٹ ہوگا پاکستانی ہوگا. ریڈ مرچ ہوگی سر 1 چمچ، ہاف ٹی سپون ہوگا سالٹ ہوگا، اور خشک دھنیا ہاف ٹی سپون ہوگا، گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ہوگا، اور بلیک پیپر 1 ٹی سپون ہوگا. جو ہمارے پاس خشک دھنیا ہے گرینڈ کیا وہ ہم لاسٹ پہ لگائیں گے گارنش کے لیے. اور گرین چلی ہے، ادرک ہے گارنش کے لیے. اچھا، اسے تیار کس میں کیا جائے گا؟ تاج کوکنگ آئل ڈالا ہوا میں نے. جناب تاج کوکنگ آئل کے اندر اسے تیار کیا جائے گا. تاج کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزانی صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کو استعمال کرتے ہوئے ڈبل آٹومیٹک پلانٹ کے اوپر تیار کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگائے جائیں. یہی نہیں بلکہ اس کے اندر وٹامنس کا بلینڈ بھی موجود ہے، جس کے اندر وٹامن اے، وٹامن ڈی اور وٹامن ای بھی موجود ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگے تو بازار میں جاتے سب سے پہلے آپ کی چوائس جو ہونی چاہیے وہ تاج کوکنگ آئل اور تاج بناسپتی ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے اندر جو وٹامنس کا بلینڈ ہے، وٹامن اے جو ہے آپ کے ویژن کو تیز کرتا ہے، وٹامن ای آپ کے ہیئر فالکلز اوورآل ہیلتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی آپ کی کیلشیم ابزارپشن کے اندر آپ کو کافی مدد فراہم کرتا ہے. تو جناب ہمارا تو یہی انتخاب ہے، تاج کوکنگ آئل اور تاج بناسپتی. آپ کا بھی یہی ہونا چاہیے. تو آگے بڑھتے ہیں. شیف کہاں تک پہنچ چکی ہے ہماری؟ سر اونین ہمارا براؤن ہو گیا سر. اس کے بعد ہم نے ٹماٹر جو کٹ کیے وہ ڈال دیے. اب اس کے بعد ہم ٹیسٹ لگائیں گے سر. ٹھیک ہے، کتنے کتنے پنچ پڑیں گے؟ 1 چمچ ہے سرخ مرچ، ہاف ٹی سپون سالٹ ہے سر، خشک دھنیا ہمارے پاس مکس مسالہ ہے ہاف ٹی سپون. ٹھیک ہے. اور بلیک پیپر 1 ٹی سپون سر. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں جو ہیں ہاف کے جی ہمارے پاس تھائی کا چکن تھا سر، اس کی ہم نے کٹنگ کی ہوئی. یہ ناظرین آج جو ریسیپی بتائی جا رہی ہے یہ صرف اور صرف ہاف کے جی چکن کے لیے آپ کو بتائی جا رہی ہے. جو ہاف کے جی چکن آپ تیار کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کتنی کوانٹٹی اس کی یوز ہوگی، اور کتنی کوانٹٹی کے بعد اس کو کتنی دیر کے لیے کب پکایا جائے گا، اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے. اگر اس کی کوانٹٹی انکریز کرتی ہے تو آپ آدھے کے جی سے اگر 1 کے جی پہ آنا چاہ رہے ہیں تو جہاں پہ ہم نے کسی چیز کا 1 پنچ استعمال کیا آپ 2 پنچ کریں گے، 3 کیے ہیں تو 6 کریں گے. مطلب اس حساب سے آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے بنا لیجیے گا. اچھا شیف مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم آدھا کے جی کی بجائے 2 کے جی کر دیں چکن، جی تو کیا اس کے کوکنگ ٹائم بھی زیادہ ریکوائر ہوگا؟ سر ٹائم تو ظاہر بات زیادہ ہوگا، ہمارے پاس برتن بھی بڑا استعمال کرنا پڑے گا، چیزیں بھی زیادہ ہوگی.
थोड़ी चीज़ में टाइम तो कम लगेगा, लेकिन ये थाई का चिकन है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जनाब, आप कुक करें, क्योंकि अब कुकिंग के जरिए जो हमारे स्टूडियो के अंदर माहौल बन रहा है, जो हल्की हल्की महक उठ रही है, उससे हमारे मुंह के अंदर पानी की नदियां जो है वो बहना शुरू हो गई है। लेकिन आज ये भी है ना कि बहुत जरूरी है, रमजान भी आने वाला है और बहुत सारी इफ्तारियां भी हैं जो कि प्लानिंग में चल रही होंगी लोगों की, बिकॉज आपको पता है कि लोग पहले से ही प्लान करना शुरू हो जाते हैं, महीना पहले ही प्लानिंग हो जाती है कि भाई इस रोजे वाले दिन यहाँ पर जाना है, उस रोजे वाले दिन वहां जाना है। और जितनी भी हमारी लोग हैं जो कि घरों पे इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी कि वो ये जो रेसिपीज़ यहाँ पर बनती हैं रोज़मर्रा में, वो अपने घर पे वो ट्राई कर सकें और काफ़ी इजी टू फॉलो भी होती है। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं भी बनाना आता है वो भी बड़े आराम से बना। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो जनाब गुज़श्ता दिनों में, क्योंकि आज जुमा का दिन है, तो गुज़श्ता दिनों के अंदर हमने जैसे शब मराज को बड़े बेहतरीन तरीके से अकीदत एहतराम से सेलिब्रेट किया था, उस हवाले से स्पेशल शो भी कंडक्ट किया था। तो अब शब बारात आने वाली है, उस हवाले से भी आज हमने खास तौर पे गुफ्तगू करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आज के हमारे गेस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद हसन मुश्तबा साहब, तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। मुश्तबा भाई, पहले मैं ये चाहता हूं कि आप जो शब बारात की फजीलत बतानी है, उसको बताने से पहले कुछ वाकया हमें बयान कर दिया जाए, क्योंकि उस वाकये के अंदर भी नूर की रोशनियां छलकती हैं। तो नूर की रोशनियों से मुस्तफीद होने के लिए बहुत सारी ऑडियंस इस वक्त टीवी के आगे बैठी होगी, तो मैं चाहता हूं उस वाकये पे हल्की सी रोशनी डालने के बाद हम इसके फजाइल पे आ जाएंगे, फजीलत पे आ जाएंगे, और साथ कौन सी ऐसी इबादत हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हम अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन, इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, फीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, अमरन मिन इंदिना, इन्ना कुन्ना मुरसलीन, रहमतुम मिन रब्बिका, इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं आपका तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जुमातुल मुबारक का बरकतों वाला दिन है, और फिर आज के मौजू का इंतखाब वो बहुत ज़रूरी है। शब बरात ना कोई रस्म है, ना कोई दुनियावी त्यौहार है क्या, इसकी तरफ भी आएंगे। पहले आपने कहा ये अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को जो तोहफा दिया गया है, उन तोहफों में से एक तोहफा है ये रात। सुभान अल्लाह। बरकतों वाली रात है, अज़मतों वाली रात है, रिफतों वाली रात है, बुलंदियों वाली रात है। अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कायनात में सबसे ज्यादा इज्जतें बरकतें, रिफतें देकर भेजा है। और जो भी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखती है, उस चीज को सबसे आला बनाया है। मेरे आका जिस जगह आए वो जगह सबसे आला, मेरे आका जिस खानदान में आए वो खानदान सबसे आला, मेरे आका जिन वालदैन के पास आए वो वालदैन सबसे आला, मेरे आका जिन लोगों में आए वो सहाबा इकराम सबसे आला, और मेरे आका की आल कायनात में सबसे आला। क्या बात। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने अनारी शाह साहब ये एजाज उम्मत को बख्शा है। उम्मत मुहम्मदी तमाम उम्मतों में से सबसे आला उम्मत है। अहादीस और कुरान की रोशनी में आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को देखें तो इनकी उम्रें कलील है, थोड़ी है, लेकिन कल क़यामत वाले दिन इनके जो मर्तबे हैं वो ज्यादा है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने 1000 साल उम्र पाई, इससे ज्यादा भी उम्र पाई, और कई कई 100 साल इबादत में लगे रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर यह करम किया, ये रहमत की
یہ فضل کیا کہ بعض اوقات اور لمحات ایسے دے دیے کہ مختصر سی عبادت کئی ہفتوں اور مہینوں پر بہتر ہوگی. جیسے کہ آگے آپ نے وہ رمضان المبارک کی گفتگو کی کہ افطار پارٹ کا چاری، تو وہی رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن پاک کی پورے سورہ مبارکہ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایک ایسی رات دے دی، مفہوم ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس رات کی عبادت ایک طرف. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 12 مہینے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوئے، لیکن شعبان کے متعلق فرمایا شعبان شہری و رمضان من اللہ، جو شعبان ہے یہ میرا مہینہ ہے اور جو رمضان ہے یہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا مہینہ ہے. ام المومنین اما سیدہ سلمہ سلام اللہ علیہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو داؤد اور دوسرے، یہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا. باقی ماہ میں بھی نفلی روزے رکھتے تھے، لیکن جتنے روزے آپ شعبان کی ماہ میں رکھتے تھے اتنے روزے آپ کسی اور ماہ میں نہیں رکھتے تھے. یعنی رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے. تیار کیا تھا؟ تربیت امت تھا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس شعبان کو پا کر پھر صحابہ کرام اس ماہ پر زکوٰۃ دیا کرتے تھے، نوافل زیادہ ادا کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق رمضان المبارک کے علاوہ اس ماہ کے جو روزے ہیں وہ کثرت کے ساتھ رکھتے تھے. بے شک اتنی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا شب برات کے حوالے سے. اگر بات کریں، کہا جاتا ہے کہ یہ ان راتوں میں سے ایک رات ہے جہاں پہ کوئی بھی گناہ معاف کیا جاتا ہے. تو اگر اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کون سی ایسی عبادات ہیں، کون سی ایسی صورتیں ہیں جو کہ اگر کثرت سے پڑھی جائیں تو اس حوالے سے اگر آپ بتائیں جو ہماری آڈینس کے لیے مددگار ثابت ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. پہلے رات کا میں بتا دوں اور پھر اس کے ساتھ میں عبادات کی طرف بھی آتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو بتا دوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جو خاص راتیں ملی ہیں نا، تو اس میں بقر عید کی رات، عید الفطر کی رات، لیلۃ القدر کی رات، اور یہ جیسے آپ نے کہا یہ شب برات کی، یہ 15 شعبان کی رات، یعنی 14 کا دن گزار کر اور جو رات شروع ہوگی، یعنی 14 شعبان اور 15 شعبان کے درمیان والی رات. اس پہ جو دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اس رات پہ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میں نے جو کام کرنے ہیں ان کا حکم سونپ دیتا ہوں. آیت پاک کا مفہوم ہے ہر چیز طے ہے، لیکن اس رات خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے جس کو موت دینی ہوتی ہے، جس کو رزق دینا ہوتا ہے، جس کو اولاد دینی ہوتی ہے، اور جو بھی معاملات اللہ تعالیٰ کے سال کے اندر ہے وہ فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں. میں ایسے آسان مثال دے کے سمجھا دوں، جیسے بجٹ ہے، پورے سال کا بجٹ تیار کیا جاتا ہے کہ اگلے سال کہاں کیا خرچ کرنا ہے، کہاں کیا خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ، یا سال کی پلاننگ کی جاتی ہے. آپ اپنے پروگرام کی پلاننگ کرتے ہیں، سال کی یا منتھ کی پلاننگ کرتے ہیں. بالکل اس طرح کے پورے سال کی پلان، ہر چیز طے ہے. اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے عوام کے لیے وہ کہ یہ جو شب قدر کی رات ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. احادیث کا مفہوم دیکھیں کہ پہلے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں رکھا. اللہ کے محبوب نے عرض کی اللہ نہیں میری امت کہاں اس کو تلاش کرے گی، مفہوم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا آخری عشرے میں رکھ دیا. پھر آخری عشرے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے عرض کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے آخری 5 طاق راتوں میں چھپا دیا شب قدر کو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. ان 5 میں سے ایک رات تلاش کرنی ہے. لیکن یہ جو ہے شب برات کی رات، اس کو بالکل کلیئر کر دیا. حالانکہ دیکھا جائے کہ جس رات کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کوئی افسر ہوتا ہے تو وہ متحد سے اس کو چھپاتا ہے، اسے تھوڑا سا راز میں رکھتا ہے، سسپینس بھی رکھتا ہے، راز بھی رکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کرم یہ ہے کہ اس رات کو بالکل اوپن کر دیا ہے.
اب یہاں ناظرین سننے والے اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی جو سماعت کر رہی ہیں وہ بھی اور دیگر بزرگ بھی کہ یہ رات ساری ہمیں عبادت میں گزاری ہے تو اوپر رات ہے. اس رات اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ایک خاص اپنی شان کے مطابق پہلی آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے اور پھر فرشتے ندائیں دیتے ہیں. ہے کوئی آج مغفرت مانگنے والا تو اسے کی مغفرت کر دی جائے. ہے کوئی آج بخشش مانگنے والا اسے بخش دیا جائے. ہے کوئی آج رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے. ہے کوئی آج اولاد مانگنے والا حدیث پاک کا مفہوم ہے کوئی دولت مانگنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ ندا دے رہا. کتنا خوبصورت منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوہ گر ہے. بالکل اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے کیونکہ یہ گفتگو اتنی پیاری ہے کہ اسے میں ٹوکنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں آپ بریف کریں پراپر اسے نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر. تو ناظرین تب تک ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. سید حسن مجتبیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ جہاں سے بات کو چھوڑا تھا, اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی جو ہے لوگوں کے اندر بانٹ رہے تھے کہ کس طرح سے کسی کو مغفرت چاہیے تو وہ لے لے, کسی کو دولت چاہیے تو وہ لے لے, کسی کو اولاد چاہیے تو وہ لے لے. مطلب وہ کتنا غفور و رحیم ہے اور ہم پھر ناشکرے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا سبحان اللہ, بلکہ سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. وہ تو ایک سمجھ میں آنے والا نہیں. اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ تعلق ہے. پھر جب نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتی ہے پھر تو مزید کرم بالائے کرم ہو جاتا ہے. ترمذی شریف کی میں حدیث پاک یہ عرض کروں گا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ رات کو اٹھی. حدیث پاک کا مفہوم ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس نہ پایا. احادیث کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ رات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے پاس گزار دی تھی. آپ کو نہ پایا تو پھر آپ دوسری امہات المومنین کے حجروں میں گئی, وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کو نہ پایا. اس کے بعد آپ مسجد گئی, مسجد میں نہ پایا. تلاش کرتی کرتی دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام جنت البقیع میں موجود ہے. یہ قبرستان ہے مدینہ شریف کا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں بار بار زیارت نصیب فرمائے. جنت البقیع میں موجود ہے. تو اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب. تو ام المومنین سیدہ عائشہ نے جب تلاش کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کے نبی جانچ گئے. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے تو کہا پیاری عائشہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تو آپ کا وہ جانچ گئے کیونکہ آپ نے دوسری امہات المومنین. فرمایا کیا آپ نے یہ سمجھا کہ میں آپ سے نا انصافی کروں گا؟ آج کی رات اگر آپ کے پاس تھی تو میں آپ کے پاس ہی گزارنی تھی. لیکن سن لو پیاری عائشہ, آج کی جو رات ہے نا وہ رب کو یاد کرنے والی رات ہے. آج کی رات برکتوں والی رات ہے. آج کی رات رب کو منانے والی رات ہے. آج کی رات گریہ و زاری کی رات ہے. آپ اس رات کی شب برات کی فضیلت بیان کر رہے. آپ نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے. یہ ابو داؤد ترمذی بخاری حدیثوں کا کہ پھر ندائیں دیتا ہے کوئی رزق مانگنے والا, ہے کوئی اولاد مانگنے والا, ہے کوئی کسی چیز کا طلبگار. ویسے بخاری صاحب اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات تہجد کے وقت ایک اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور فرشتے اترتے ہیں تہجد کے وقت, سحری کے وقت, اور وہ عبادت والوں کو تلاش کرتے ہیں. اس وقت دعا کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے. تبھی بابا فرید نے فرمایا اٹھ فریدا ستیا بیلا ویکھڑ جا. اٹھ فریدا ستیا بیلا ویکھڑ جا, جے کوئی مل جائے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا. دیکھیں بابا فرید علیہ رحمہ بیلا کسے کہہ رہے, وہ تہجد کے وقت کو بیلا کہہ رہے کہ اٹھ فریدا ستیا. بھی رات کو عشاء پڑھ کے سو گیا, اٹھ بیلا دیکھنے جا اللہ کے گھر. فرشتوں کا میلہ ہے, وہ فرشتوں کا میلہ, وہ میلہ دیکھنے جا اللہ تعالیٰ کے گھر جا. اچھا اب وہ بزرگ دیکھے کیسی تربیت کرتے ہیں انسان کی. وہ کہتے ہیں نماز پڑھنا تو ایک الگ ہے نا, وراول ورا ہے, باقی عمل جے کوئی مل جائے بخشیا. اگر تو نے راستے میں کسی ایسے کی زیارت کر لی جو تہجد گزار ہے
اللہ کا نیک بندہ ہے, اٹھ کے مسجد جاتا ہے. جب تم اس کی زیارت کرو گے, اس کی زیارت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے گا. واہ واہ واہ, یہ اصل میلہ اٹھ فریدا ستیا. تو جب ہر رات اتنا بالائے کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت امت پر کہ ہر رات میلہ لگتا ہے, تو وہ شبان کی رات کیسی برکتوں والی رات ہوگی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ہے. میں پھر آپ کے پروگرام اور سٹی 41 کی وساطت سے سب کو یہ عرض کروں گا, خدا را کہ اس رات کو معمولی نہ جانیے گا. اس رات اٹھے, اپنے رب کو راضی کرے. پھر آپ نے جیسے میری بہن نے سوال کیا کہ عبادات کیا ہونی چاہیے, دیکھیں اپنی زندگی اپنے رات کا شیڈول بنا لیں. اس رات سب سے پہلے تو نماز ہونی چاہیے. نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بھی ہونی چاہیے. اس میں سورہ یاسین شریف ہے, اسے 3 دفعہ پڑھ لیں. سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے, آخری رکوع پڑھ لیں. اور مخصوص جو آیات ہے, سورہ رحمان شریف ہے, سورہ واقعہ شریف ہے, اس کو پڑھ لیں, ہونی چاہیے. اس کے بعد نوافل ہونے چاہیے. نوافل میں جو ہمارے ہاں صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھے. اس کے بعد ذکر و اذکار ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. پھر اگر مرد حضرات ہیں تو وہ مساجد میں تشریف لائیں. ساری رات کی محافل ویسے تو باعث برکت ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مبارکہ ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ہے, وہ نوافل پڑھنا بھی ہے, بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. اور غالباً یہ شب برات کے حوالہ سے ہی ہے. غالباً ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ ساری رات اتنے وہ نفل پڑھتے کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. یعنی ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کھڑے رہتے تھے. تو آپ نوافل بھی ادا کریں, ذکر بھی کریں, اور اس کے بعد جو سب سے بہترین تحفہ ہے امت کے لیے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک کی کثرت کرے, کثرت سے درود پاک پڑھے, اور اس درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ساری حاجتوں کو پورا کرے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ توبہ ایک توبہ مغفرت کی رات ہے, میں یہی کہنے والا بخشش کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے. خصوصاً رو کر دیکھیں, میں نے ایک حدیث پاک کی شرح میں پڑھا اور کال ہی پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز متعین کر دی ہے تو لکھ دیا ہے کہ وہ ہوگا, اس سال یہ فوت ہو جائے گا, یہ گناہ ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیوں اور رونا کیوں؟ تو وہ بزرگ اس حدیث پاک کی شرح یہ لکھتے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اس رات کو اوپر یہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے, جب اللہ کو یاد کرے گا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑے گا, تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اس کی جو تقدیر ہے اس کو بدل دیا جائے گا. جیسے اقبال علیہ رحمہ فرماتے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو آپ اس رات کو ایسے گزارے, اگلے سال اللہ تعالیٰ کا جو بھی پروگرام ہے تو اللہ کا یہ میرا بندہ میرے حضور ایسے کھڑا ہوا ہے, ایسے عبادت کی ہے, ایسے مجھ کو یاد کیا ہے, ایسے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے, اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے کہ بندے اب جو تو کہے گا میں ویسے ویسے کرتا جاؤں گا. اور اس میں بھی حدیث قدسی مجھے یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا جب بندہ ذکر کے ذریعے, نوافل کے ذریعے, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, اس کی زبان بن جاتا ہوں, اس کے کان بن جاتا ہوں, بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کے پاؤں تک بن جاتا ہوں. اپنا آپ مار لیں خدا کو سونپ دے ہر چیز مل جاتی ہے. تبھی تو کہا جاتا ہے نا کہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے تو ایک میری چاہت ہے, بس ہوگا وہی جو میری چاہت ہے, لیکن تو نے عطا کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تجھے عطا کر دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے. لیکن اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو ہر چیز چلے جائے گی جو تیری چاہت ہے, بس پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود, اہل بیت سے محبت جو ہے وہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول ہمیشہ ہمارے اوپر رکھے. تو یہ کتنا اہم ہے کہ ہمارے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے عبادت کرنا, ایک محبت کی وجہ سے بھی تو عبادت کی جاتی ہے نا, اس محبت کی عبادت کے حوالے سے. نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب
میرا دل کرے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل یہ کرے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ نے کیا خدا دیکھا ہے؟ فرمایا علی اس وقت تک سجدہ دوسرا نہیں کرتا جب تک اپنے رب کی زیارت نہ کر لے۔ اچھا، اس میں بخاری صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی، یہ خدا را ہم نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، جو ہو گیا ہو گیا۔ ایک تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کرم یہ کرتا ہے کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ واہ 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 کہ کیوں نہ کہ سب سے سبحان اولا و اللہ، اعلیٰ سبحان ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جن لوگوں کی توبہ نہیں قبول ہوتی اس میں شرک کرنے والا، جادوگر، زانی زنا کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، توڑنے والا، ان کی توبہ جو ہے جب تک وہ رشتہ داروں کو نہ راضی کر لے، ماں باپ کو نہ راضی کر لے، برائی چھوڑ نہ دے اور جادو کرنا وہ کر اس طرح کے برے عملوں میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول اور ماں باپ کی تو عظمت وہ ہے کہ لوگ لاکھوں لگا کے حج کرنے جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہی اگر آپ مسکرا کے دیکھ لیں تو کئی حج کا بخاری صاحب ماں باپ کی رضا رب کی رضا ہے، بے شک بے شک، ماں باپ کا جیسے کہا ماں باپ کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، یہ نہ کہ اگر ماں باپ ناراض ہے اور جناب، اور آج کل ہمارے یہاں چونکہ مسئلے مسائل آتے ہیں، خواتین بھی آتے مرد بھی آتے، پتہ نہیں کیوں خون سفید ہو چکے، بھائیوں سے بہنیں، جائیداد کا مسئلہ، پیسوں کا مسئلہ۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی اس کا مفہوم ہے کہ انسان پلاننگ کرتا ہے کہ اس سال یہ شادی بھی کرے گا، یہ فلاں کام کرے گا، یہ فلاں کام کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، آخرکار اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اسی سال اس نے مر بھی جانا ہے۔ یعنی ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے۔ بالکل، پھر یہ ہے کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا اللہ تعالیٰ جس سے جائے، لیکن حقوق العباد تو نہیں معاف ہوں گے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان ہر چیز کی پلاننگ کر لیتا ہے سوائے مرنے کی، سوائے مرنے کی۔ تو ہمیں تو یہ رات بخاری صاحب مرنے کی پلاننگ کرنے کی بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میرے سمیت ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے پسندیدہ برگزیدہ بندوں میں شامل کرے، وہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکے۔ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے آپ کو مجھے سب کو مالا مال رکھے، آمین، سب آپ کی آمین۔ مغفرت فرمائے، اس once again آپ کا بہت اور دیگر شکریہ سے اللہ تعالیٰ نے نجات پائی دی۔ آمین، شکریہ آپ کا بھی، آپ کا بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے۔ ہماری آج کی ڈش بھی ناظرین تیار ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، کرشی صحت کے سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم معدے اور اس سے متعلق بیماری ڈسپیپسیا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ڈسپیپسیا سے مراد ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آپ کے معدے کے نظام انہضام کو خراب کر دیتی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اس کی ساخت یا پھر بناوٹ پہ کسی قسم کا کوئی اثر جو ہے وہ نہیں آتا۔ تو آج اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے، ہمارے ساتھ حکیم یونس صاحب موجود ہوں گے، تو ویلکم کرتے ہیں حکیم صاحب آپ کو شو کے اندر۔ سب سے پہلے اس کے اسباب کے حوالے سے بتائیے گا کہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ڈسپیپسیا بیماری معدے کے اندر جنم لیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسپیپسیا یعنی سوء ہضم کے اسباب میں سب سے پہلے خرابی خون، سرطان، دماغی اور اعصابی کمزوری، جگر، معدہ، آنتوں اور لبا کے کمزور ہو جانے، ضعیف ہو جانے کے باعث ان کے افعال میں، ان کے ہضم خامرات میں کمی یا بیشی ہونا، معدہ کا السر، فعلیاتی نظام کی خرابی، جس کی بدولت پیپسین اور گیسٹرک جوس میں کمی یا بیشی واقع ہونا، جیسے غذا صحیح طور سے ہضم نہیں ہو پاتی، دائمی قبض، وجع المفاصل، رنج و غم، فکر و فاقہ اور سکیل، دیر ہضم، مرگن اور محرک اغذیہ کا استعمال
اور خاص طور پر نشہ و اشیاء کا زیادہ استعمال اس کے اہم اسباب میں سے شامل ہیں۔ تو حکیم صاحب یہ تو ہو گیا اس کے اسباب اور وجوہات کے حوالے سے، تو یہاں پہ اگر آپ بتائیں کہ اس کی علامات جو ہیں، جو سمٹمز ہیں، کہ کسی کو کس طرح سے پتہ چلے کہ ان کو یہ خرابی پیدا ہونا شروع ہوگی؟ جی ایسی چیزیں ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں جیسے اس کی تشخیص ہو جاتی ہے، تو ان میں سے اہم میں بیان کرتا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں گرانی، کھچاؤ، سختی اور درد محسوس ہوتا ہے، بار بار ترش ڈکار آتے ہیں اور کبھی اس میں کیا بھی ہو جاتی ہے، تو منہ کا ذائقہ خراب رہنے لگتا ہے، طبیعت سست محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات ہاتھوں اور پیروں کی تلیوں میں جلن بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جلن کے ساتھ ساتھ تلیوں میں کھجلی بھی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جسمانی عموماً کمزوری بھی ہوگی۔ جی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی معدے کی امراض کون کون سی ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی معدہ کے دیگر امراض میں سب سے پہلے قبض، افارہ اور سینہ کی جلن اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بالکل حکیم صاحب، تو امراض معدہ سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہوں گے؟ کس طرح سے جو ہے وقت سے پہلے کچھ ایسی چیزیں اگر کی جا سکتی ہوں کہ بچا جا سکتا ہو اس بیماری؟ جی آپ نے بہت اہمیت کا حامل سوال کیا۔ ایسی چیزیں ہیں واقعی جن پہ عمل کر کے تو اس سے بچا جا سکتا ہے یا اس کے رونما ہونے کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قبض کا مد نظر رکھنا چاہیے، قبض نہ ہونے دیں۔ جو بھی کھانا کھائیں وہ اچھی طرح چبا کر کھائیں، کھانا 6 گھنٹے کے وقفہ سے کھائیں، کھانا کچھ بھوک باقی رکھ کر کھائیں، ہر طرح کے کھانے کھائیں۔ بالکل۔ تو اس کے علاوہ بازاری اور غیر معیاری قسم کی غذا سے پرہیز کریں۔ اچھا، امراض معدہ کے لیے کرشی کی کون سی ادویات ہیں جن کے استعمال سے نظام انہضام کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کرشی کے تمام پروڈکٹس میں اس میں سرفہرست گیسٹروفل ہے۔ گیسٹروفل لیکوڈ میں بھی موجود ہے اور ٹیبلٹ میں بھی، گیسٹرو ٹیبلٹ بھی دستیاب ہے۔ بالکل، تو یہ گیسٹروفل کی افادیت اور خصوصیات کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، یہ گیسٹروفل نظام انہضام بلکہ اعضائے انہضام کو اور ان کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے، جی۔ اور ان کے اعضائے انہضام کی خرابی کی وجہ سے جو چیزیں رونما ہوتی ہیں جسم میں، ان کو یہ دور کرنے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس کے دیگر فوائد بھی ہیں، جیسا کہ ہائپر ایسیڈیٹی کو یہ نارمل سطح پر لاتا ہے، اس طرح سے یہ قبض میں بھی مفید ہے، کھانا ہضم ہونے میں افیکٹو ہے، اور یہ ہاتھوں اور پاؤں کی بلکہ سینہ کی جلن کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ قبض کے ساتھ ساتھ ہچکی، متلی، قے کی کیفیت کو بھی ختم کرتا ہے۔ یہ نظام انہضام میں بہتری لا کر بھوک بڑھانے کا باعث بنتا ہے، اس طرح سے یہ ہچکی کو بند کرتا ہے اور نظام انہضام میں بہتری لا کر خون کی پیدائش میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا، گیسٹروفل لیکوڈ کی خصوصیات کیا ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے۔ ہاں، یہ ایک اپنی انفرادیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے استعمال میں جلن کی کیفیت جو گیس کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ایک جامع اور مکمل متوازن دوا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تیاری میں ایسے اجزاء کا انتخاب کیا گیا ہے جو معدہ کے اعضاء کو یعنی نظام انہضام سے متعلقہ جو اعضاء ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر اور باقاعدہ بناتا ہے، اور اس میں مضر اثرات سے یہ بالکل مبرہ ہے، اس لیے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اس کا استعمال نظام انہضام کے لیے اصلاح کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ شفاء الملک حضرت علامہ محمد حسن کرشی صاحب کے مجربات خاص میں سے نسخہ ہے۔ اس کو کرشی کے ریسرچ کے ادارہ نے اس پر اور ریسرچ کر کے تو اس کے اجزاء میں ایسی بہتری پیدا کی ہے کہ جو نظام انہضام کے خرابی کے اسباب بنتے ہیں ان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ قند سرخ سے تیار کیا جاتا ہے جو اس کی افادیت کو اور بھی بڑھاتا ہے، اور اس میں ایسے سالٹ یا نمکیات استعمال نہیں کیے گئے جو وقتی طور پر مریض کو فائدہ دیں اور مستقل طور پر اس کا فائدہ نہ ہو سکے۔ گیسٹروفل لیکوڈ میں بہت زیادہ سرد یا بہت زیادہ گرم ادویات استعمال نہیں کی گئی ہیں،
یہ اس لیے ہر مزاج کا ہر فرد اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو حکیم صاحب گیسٹوفل لیکوڈ کی ترکیبیں استعمال کے حوالے سے اگر بات کریں تو کس طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ ہاں، گیسٹوفل لیکوڈ جو ہے آپ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد 2 چمچ چائے والے لے سکتے ہیں. اسی طرح سے گیسٹوفل ٹیبلٹ ہے تو وہ سفر میں بھی اچھا کام دے سکتی ہے، پاکٹ میں آپ رکھ سکتے ہیں. حکیم صاحب گیسٹوفل کے حوالے سے ہدایات کیا ہوں گی؟ ہاں جی، اس میں دوائی کو ٹھنڈی اور خشک جگہ پر رکھیں. استعمال سے پہلے شیشی کو اچھی طرح سے ہلا لیں اور استعمال کے بعد اس کا ڈھکنا بہت ٹائٹ کر کے بند کر کے رکھیں اور تمام ادویات کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. بالکل صحیح ہو گیا. تو کرشی کی جو ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ سے تیار کی جاتی ہیں. تو اگر آپ ہمارے ویورز کو تھوڑا سا آئیڈیا دینا چاہیں کہ یہ گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں، ہم روزمرہ کے کام کاج میں بہتری اور اچھائی کے لیے کچھ اصول اپناتے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. تو اسی طرح سے کچھ چیزیں انٹرنیشنل طور پہ ادویہ سازی کے لیے بھی مقرر کی گئی ہیں. تو اس کو مد نظر رکھ کے بلکہ اس پر عمل کر کے اچھی پروڈکٹس مینوفیکچر کر کے تو مارکیٹ میں دی جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے بین الاقوامی جو بھی معیارات بنائے گئے ہیں اس پر عمل کیا جاتا ہے، جس میں کرشی خاص طور پر اسٹیٹ آف دا آرٹ یعنی وہ جدید طبی سائنسی اصولوں کے مطابق اور جدید مشینری پر وہ تمام پروڈکٹس کی تیاری کی جاتی ہے تاکہ اس کے معیار کو برقرار رکھا جائے. اسی وجہ سے الحمدللہ کرشی کی پروڈکٹس دوسرے تمام اداروں سے ایک اپنی انفرادیت اور حیثیت برتری رکھتی ہیں. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا کرشی کی مصنوعات کہاں سے مل سکتی ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی الحمدللہ کرشی کی تمام پروڈکٹس پاکستان پورے ملک میں ہر جگہ دستیاب ہیں. ہر اچھے میڈیکل سٹور اور فارمیسی سے آپ کو مل سکتی ہیں. اگر کسی وجہ سے آپ کو نہیں ملتی تو ہماری ویب سائٹ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں جو ہے www.karshihealthshop.com. تمام حروف چھوٹی ABC کے استعمال کریں. بہت شکریہ حکیم یونس صاحب آج کے شو میں آنے کے لیے، بڑے مفید مشورے ہیں جو کہ آپ نے ہمیں دیے. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت اور فاطمہ ناصر کو بھی اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.